अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, सबसे पहले तोशा खाना केस की बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना केस की कल सेशन कोर्ट में समाअत हुई और इमरान खान साहब के जो वकील थे बैरिस्टर गौहर खान साहब, उन्होंने जो सेशन कोर्ट के जज थे हुमायूं दिलावर साहब, उन पर इतराज़ आयद कर दिया कि आपका फेसबुक पर अकाउंट है और वहाँ पर जो पोस्ट्स हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, तो इस वजह से आप इस केस से अलहदा हो जाएं और ये जो तोशा खाना का इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस है ये किसी और जज को मुंतकिल कर दें। लेकिन जो हुमायूं दिलावर साहब हैं सेशन कोर्ट के जज, उन्होंने ये तो तस्लीम कर लिया कि जो फेसबुक पर आपने मेरा अकाउंट दिखाया है वो मेरा ही है, लेकिन उस अकाउंट पर जो पोस्ट्स लगी हुई हैं वो मेरी नहीं है। तो इस वजह से आपका ये इतराज़ मुस्तरद कर दिया जाता है और केस की जो कार्रवाई है वो आगे जारी रखी जाएगी। वो ठीक है कि आपकी जो दरख्वास्त है वो मेरे ऊपर जो इतराज़ है और इस केस पर जो इतराज़ आपने लगाया है उसकी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनकी अदालत में लगाने की आपने इस्तदा की है। लेकिन अभी चूँकि उस दरख्वास्त की समाअत नहीं हुई है तो इस वजह से जो सेशन कोर्ट है, जो मेरी अदालत है, वो इस केस की कार्रवाई जारी रखेगी। और जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब से ये कहा था कि आप इस केस से इस वजह से अलहदा हो जाएं क्योंकि आप फेयर नहीं होंगे इस केस में इमरान खान साहब के साथ, और जो मुलजिम है उसके हवाले से उसको ये हक मिलता है कि उसको फेयर ट्रायल दिया जाए। तो आपका तो फेसबुक पर अकाउंट है तो इस वजह से हम आपकी अदालत में पेश नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो इमरान खान साहब के वकला हैं, जो उनकी टीम है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और जो हुकूमत की टीम है और जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अक्सर केसेस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वीक दिखाई देता है। और इमरान खान साहब के जो ज़्यादातर वकला हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, सिवाय एक आध जज के जिनमें ख्वाजा हारिस साहब भी हैं। वो इमरान खान साहब से फ़ीस लेते हैं अपने केसेस की, और एक बड़े वकील हैं। वो एक अलग बात है कि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं और वो एक ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब के वकील हुआ करते थे, तो तब इमरान खान साहब ख्वाजा हारिस साहब पर भी बहुत ज़्यादा इतराज़ात करते थे, और अब ख्वाजा हारिस साहब इमरान खान साहब के वकील बने और इमरान खान साहब उनको बाकायदा एक बड़ी भारी फ़ीस देते हैं। तो जो प्रोसिक्यूशन है हुकूमत की तरफ से वो बहुत ज़्यादा वीक है, और ये जो हुकूमत का फिर इतराज़ आ जाता है कि जी ज़मानतें हो रही हैं इमरान खान साहब की, तो आपको भी तो कुछ काम करना चाहिए ना प्रोसिक्यूशन को। और जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो इस लालच में भी इमरान खान साहब के लिए काम करते हैं और बेहतरीन काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये बयान कहीं दे दिया है इनके सामने कि जो आइंदा इलेक्शन होगा उसमें ज़्यादातर जो मैं टिकटें दूंगा वो इन्हीं वकला को दूंगा, नौजवान लोगों को दूंगा। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से जो वकला हैं इमरान खान साहब के, वो इमरान खान साहब के लिए खासी पज दौड़ करते हैं। एक और है मामला जो परवेज़ खटक साहब के हवाले से है, और परवेज़ खटक साहब ने जो पार्टी का ऐलान किया है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की जो ऑफ़र थी, ये जो नाम था, ये पहले जहांगीर तरीन साहब को ऑफ़र किया गया था कि जहांगीर तरीन साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से पहले ये वाला नाम रख लें, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने ये नाम एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपने साथियों से मुशावरत की और इस हवाले से बताया कि कहा जा रहा है, हमें मशवरा दिया जा रहा है कि आप अपनी पार्टी का नाम पीटीआई पार्लियामेंटेरियन रख लें। लेकिन जो उनके साथी थे उन्होंने फिर यही बात की कि अगर हम पीटीआई पार्लियामेंटेरियन रख लेते हैं तो फिर हमारे में और पीटीआई में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, और हमें नई पार्टी की तरफ जाना चाहिए, नए नाम की तरफ जाना चाहिए, और हमारा एक अलग मंशूर होगा। और इसी वजह से फिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने ये नाम नहीं रखा। और फिर उसके बाद जो परवेज़ खटक साहब हैं उन्होंने ख़ुद ये बात की थी कि उनको ये नाम रखने दिया जाए ताकि जो पीटीआई है उसकी बहुत सी जो मेजॉरिटी है वो इनकी तरफ आ जाए, और मुस्तकबिल में फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब की भी परवेज़ खटक साहब से सुलह हो जाए और ये पार्टी दोबारा से कंबाइन हो जाए। लेकिन अभी जो हालात हैं वो खासे मुश्किल हैं, और परवेज़ खटक साहब अभी तो जो नई पार्टी बनाई है
عمران خان صاحب کے لوگوں کو توڑنے میں مصروف ہیں. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں ٹوٹے گی، پی ٹی آئی ٹوٹ چکی ہے اور بہت زیادہ جو ہے عمران خان صاحب کو نقصان ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کے جو سابق 3 وزرائے اعلیٰ تھے وہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں. عثمان بزدار صاحب ہیں پنجاب سے، جو وسیم اکرم پلس کہتے تھے عمران خان صاحب، وہ عمران خان صاحب کو خیر آباد کہہ چکے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف اس کے علاوہ جو فرح خان گوگی ہیں ان کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف وہ نیب میں گواہی دے چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان کو ریاست کی طرف سے کوئی تتی ہوا بھی نہیں لگی، کوئی گرم ہوا بھی نہیں لگی، اور نہ ہی انہیں حوالات کی ہوا لگی ہے. تو وجہ یہی ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ پورا کا پورا تعاون کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف وہ آئندہ کسی بھی وقت پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں اور جو محمود خان صاحب ہیں وہ بھی تو سی ایم کے پی کے رہے ہیں. اور پرویز خٹک صاحب نے جو پارٹی لانچ کی ہے اس میں جو انہوں نے اہم باتیں کی کہ یہ پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ الیکشن کا انعقاد کیوں نہیں کروایا گیا. جب انہیں 3 سے 4 بار آفر ہوئی تھی الیکشن کی تو انہوں نے وہ آفر قبول کیوں نہیں کی. کیا پی ٹی آئی ہمیشہ انتشار کی سیاست کرے گی یا جمہوریت کے راستے پر چلے گی؟ اور عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا ایسا کیا پلان تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے الیکشنز کو قبول نہیں کیا، الیکشنز کی تاریخوں پر حامی نہیں بھری. اور جب یہ اصلیت سامنے آئے گی، جب راز کھلے گا تو آپ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اور یہ جو راز ہیں اور یہ جو سازشیں ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کن باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو فروری 2022 تھا اس میں سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب سے ملے تھے اور انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی گورننس پر توجہ دیں اور عثمان بزدار صاحب کو سی ایم شپ سے ہٹا دیں کیونکہ ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے اور وہاں پر جو کرپشن ہے اس کا بازار گرم ہے، اور آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی کرپشن میں ملوث ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ گورننس کا معاملہ ٹھیک نہیں کرتے تو پھر جو زرداری صاحب ہیں وہ آپ کے ممبران کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آپ کی حکومت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ گر جائے گی. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کر نہیں جائے گا. وہ یہ بات بھول گئے کہ جو صادق سنجرانی صاحب تھے اور وہ چیئرمین سینٹ ہیں، ان کو بھی عمران خان صاحب کے لوگوں کی مدد سے اور ان کے نمبر سے آصف علی زرداری صاحب نے چیئرمین سینٹ منتخب کروایا. تو پھر کیسے یہ ہو سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اتنا اعتماد تھا اپنے لوگوں پہ کہ آصف علی زرداری صاحب کے کہنے کے باوجود بھی جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان سازشوں میں ملوث ہوئے ہیں. وہ اس طرح سے کہ 2 لوگ ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے جو عمران خان صاحب ہیں وہ ٹریپ ہوئے ہیں. ان میں ایک جنرل فیض حمید صاحب ہیں جو ڈی جی آئی ایس آئی رہے. اس کے بعد جب انہیں ہٹانے کا معاملہ آیا تو عمران خان صاحب دیوار ثابت ہوئے. بہرحال عمران خان صاحب کو انہیں ہٹانا پڑا. اس کے بعد پھر جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ندیم انجم صاحب، انہوں نے جگہ لے لی. اس کے بعد پھر جو جنرل فیض حمید صاحب تھے انہیں کور کمانڈر پشاور لگایا گیا، پھر وہاں سے انہیں ہٹایا گیا تو پھر انہیں کور کمانڈر بہاولپور لگا دیا گیا. اور دوسرے جو ماسٹر مائنڈ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو سازشوں میں مصروف رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی. اور پھر اس کے بعد فروری 2022 میں جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے ان کی جو ایڈوائس تھی اس کو عمران خان صاحب نے نہیں مانا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی. اس کے بعد پھر مئی میں معاملہ آیا. مئی میں بھی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی اور جو اکانومی تھی اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اکانومی ہے اس کی حالت اتنی بری ہے کہ یہ سارا جو ملبہ ہے وہ ہمارے اوپر آ جائے گا. اور پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو جو عرفان صدیقی صاحب ہیں ان کی طرف سے تقریر لکھوا کر دی 19 مئی کو اور کہا کہ یہ تقریر آپ نے پڑھنی ہے اور آپ نے حکومت چھوڑ دینی ہے. لیکن جو عمران خان صاحب تھے
ان کو بتا بھی دیا گیا تھا کہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے وہ حکومت کو چھوڑ رہی ہے اور جو الیکشن ہے آپ ان کی تیاری کریں، لیکن عمران خان صاحب پشاور میں تھے اور انہوں نے کہا جی میں دھرنا کروں گا، اور جب دھرنے کا انہوں نے اعلان کیا تو پھر میاں نواز شریف صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں یا وزیر اعظم صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دھونس اور دھمکی سے وہ حکومت نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے پھر عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد آئے، ریڈ زون میں بھی آئے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، اور پھر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کو پروٹیکشن دی، اور اس کے بعد جو میاں نواز شریف صاحب تھے انہوں نے پھر وہ حکومت نہیں گرنے دی اور پھر وہ حکومت چلی۔ اس کے بعد پھر جو آرمی چیف کا معاملہ آیا نومبر میں غالباً آیا تھا، اور جو میاں نواز شریف صاحب تھے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، پھر وہاں پہ بھی کچھ سازش ہوئی، پھر عمران خان صاحب نے دوبارہ دھرنا کرنے کی کوشش کی، لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی، وہاں پر فائرنگ کا واقعہ ہوا، عمران خان صاحب کو ہلکی سی جو گولی تھی وہ چھو گئی، اور وہ پھر پلستر ہی عمران خان صاحب کا نہیں اترتا تھا، اور پھر آخر کار جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تو پھر وہ جا کے پلستر اترا اور ویل چیئر سے وہ اٹھے، اب وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند ہی رکھے۔ اس کے بعد جو معاملہ آیا یہ اپریل 2023 میں، اور جو پنجاب میں الیکشن کا معاملہ چل رہا تھا، اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے یہ کوشش کی تھی کہ عمران خان صاحب کسی معاملے میں پھنسے بغیر، جو کہ وہ بند گلی میں پہنچ چکے تھے، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تمام فریقین ہیں وہ آپس میں یہ طے کر لیں کہ وہ الیکشن کب کروائیں گے، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کو یہ تاریخ دی گئی تھی، اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے، جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور جو فواد چودھری صاحب ہیں اور بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، ان کے جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو یہ جا کر بتا دیں، حکومت کی طرف سے یہ موقف تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو یہ جا کر بتائیں کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، اور جون کا ہم بجٹ دیں گے، اور اس کے بعد جو اگست ستمبر ہے اس میں ہم الیکشن کروا دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے فوری طور پر حکومت کو گھر جانے کا کہا کہ حکومت فوری طور پہ اسمبلیز تحلیل کر دے اور گھر چلی جائے اور فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں، لیکن حکومت نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو سازش تھی وہ تیار ہو چکی تھی، اور وہ جو سازش تھی 9 مئی کی وہ ہونی ہی تھی، اور جو سازش ہونی تھی 9 مئی کی وہ اس طرح سے ہونی تھی کہ تمام ملک میں جو ہے وہ دنگے فساد کروانے تھے، جلاؤ گھراؤ کروانا تھا، آرمی کی املاک اور تنصیبات کو نشانہ بنانا تھا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرنا تھا، اور اگر فوج جو ہے وہ گولی چلاتی تو پھر فوج میں سے ہی بغاوت ہو جاتی، اور پھر سپریم کورٹ کا جو عمل دخل ہے وہ سامنے آتا، پھر ایک آرڈر آتا، اور پھر جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا۔ اور 10 مئی تک جو عمران خان صاحب تھے وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے، اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب بھی صورتحال کو جانچ نہیں پائے تھے، اور پھر جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو فل پروٹوکول دیا، جب وہ گرفتار تھے ان کو سپریم کورٹ میں لائے اور ان کو گڈ ٹو سی یو کہا۔ اس کی وجہ سے فوج میں جو غم و غصہ ہے وہ اور بھی زیادہ پھیلا، کیونکہ فوج پر عمران خان صاحب کے جو لوگ تھے وہ حملوں میں ملوث تھے، اور جو فوج سمجھتی تھی اور سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب ان کے مجرم ہیں، تو اس طرح کے مجرموں کو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے پروٹوکول دینا فوج کے لیے ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر تھا اور ہے۔ اور اب جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا، ان کے خلاف جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، ان کے خلاف مزید جو کیسز ہیں وہ کھلتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سائفر کا معاملہ تھا وہ دوبارہ سے کھل گیا ہے، اس کے علاوہ جو تنسیخ نکاح والا معاملہ تھا اور جو عدت والا معاملہ تھا وہ بھی دوبارہ سے کھل چکا ہے، اور بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو سزا ہوگی کب ہوگی؟ اور یہی بات رانا ثناءاللہ صاحب سے بھی پوچھی گئی کہ عمران خان صاحب کو سزا کب ہوگی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہوگی یا اس حکومت کے جانے کے بعد ہوگی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو سزا ہوگی، نااہلی ہوگی، جیل ہوگی، وہ اس حکومت کے جانے کے بعد ہوگی، اور وہ جو ڈاڈا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، جاندار کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوگی، اور عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہونے والی ہیں۔
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے گا تو پھر یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ فی الحال عمران خان صاحب کو الیکشن میں کھڑے ہونے نہیں دیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، اور تقسیم در تقسیم اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاست میں نہیں آنے دینا، اور تقسیم اسی وجہ سے ہے، مختلف پارٹیز اسی وجہ سے بنائی جا رہی ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی تو کسی نہ کسی کھو میں ڈالنا ہے۔ تو یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے یہ بھی ایک کھو ہے، اور جو چودھری شجاعت حسین صاحب کی پارٹی ہے وہ بھی ایک کھو ہے۔ تو تقریباً یہ جو تمام پارٹی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب ان تمام کو تو انہوں نے نہیں جتوانا نا، اور انہوں نے اپنے بل بوتے پہ بھی نہیں جیتنا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، کیونکہ جو 2018 کے الیکشن تھا اس میں بھی یہ اپنے بل بوتے پہ تو نہیں جیتے تھے، یہ تو کہیں اور سے رزلٹ جو ہیں وہ تبدیل ہوئے تھے تو پھر یہ جیتے تھے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی میں سے جو لوگ ٹوٹ کے جائیں گے ان میں سے کون کون جیت سکتا ہے؟ تو ان میں پرویز خٹک صاحب جیت سکتے ہیں، اسد کیسر صاحب اگر پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ جیت سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ جیت سکتے ہیں، اور چودھری صاحب جیت سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر لوگ ہیں جو ابھی پارٹی میں شامل ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جیت سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے دونوں طرف پاؤں رکھا ہوا ہے، ان کی کوشش ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کا ٹچ مل جائے اور وہ عمران خان صاحب کے ٹچ پر ہی الیکشن جیت سکیں۔ لیکن جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف عمران خان صاحب کو اتنا بھڑکایا ہے کہ ریاست جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ فواد چودھری صاحب آج کل جیل میں نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو وقتی چھوڑ دیا ہے، اور ابھی فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا مستقبل مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنائیں گے، اور وہ بھی پرویز خٹک صاحب کی طرح ہی کوئی فارمولہ اپنانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے تحت پھر وہ الیکشن لڑیں گے۔ اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے الیکشن لڑ پاتے ہیں، اور کیا وہ آزادانہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ آزادانہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے آگے چل کے کہ پی ٹی آئی کی کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ مل سکتی ہے، اور کچھ جو لوگ پی ٹی آئی سے ٹوٹ کے جیسے استحکام پاکستان پارٹی میں آئے ہیں، یا چودھری شجاعت حسین کی پارٹی میں آئے ہیں، یا پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں آئے ہیں، تو ان میں سے لوگ کچھ جیتیں گے، اور وہ پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اور جے یو آئی ایف کے ساتھ جو وفاق میں حکومت بنے گی اس کا حصہ بنیں گے۔ اور اس بات پر بھی بہت زیادہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ حکومت کون سی تاریخ پر قومی اسمبلی کو ڈیزالو کرے گی۔ اس حوالے سے 8 کی تاریخ بھی دی جا رہی ہے اور 11 کی بھی تاریخ دی جا رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ 11 تاریخ کو قومی اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔